बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। हुकूमती इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अब आवाज़ उठाना शुरू कर दी और वो भी ये कह रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में ज़्यादतियाँ की जा रही हैं। देखें, वो चीज़ों को रिकॉर्ड पे रखना चाहते हैं। मैंने इससे पहले आपको दिखाया था और ये आप दोबारा देख लीजिए तस्वीर। ये जब गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हुआ था इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN को कितनी आज़ादी थी। आप जरा इसको देख लीजिए। कुछ टाउट्स बैठे हुए हैं टीवी चैनल्स के ऊपर और वो इमरान खान साहब के बोगस में मुब्तला कुछ सहाफ़ी भी हैं। वो बेचारे ये कहते रहते हैं कि इमरान खान साहब के दौर में इमरान खान साहब को फ्री हैंड था और पीपल्स पार्टी और PMLN जो है वो बंधे हुए थे, तो वही कुछ आज हो रहा है, कुछ भी तब्दील नहीं हुआ। वो इस तरह के आपको कहानियां और ऐसे चूरन आपको बेचते हैं। लेकिन हकायक ये है कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में लगभग सारे ज़िमनी इलेक्शन इमरान खान साहब हार गए थे। अगर वो अपनी ताकत इस्तेमाल करते या हुकूमती वसाइल इस्तेमाल करते या एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर दो नंबरी करते तो इमरान खान साहब वो ज़िमनी इलेक्शन जीत सकते थे। लेकिन इमरान खान साहब ने ज़िमनी इंतखाबात पे असरअंदाज होने की कोशिश नहीं की, ना ही वो गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के जो इंतखाबात हैं उसके ऊपर असरअंदाज हुए। नॉर्मली वहां पे हुकूमतें जीत जाती हैं, लेकिन अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बेजा मुदाखलत की वजह से इस इलेक्शन में सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है। ये गिलगित बल्तिस्तान में जब पिछली मरतबा इलेक्शन हुए इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, तो मरियम नवाज और बिलावल देखें कैसे कुल्ले फिर रहे थे। वहां पे फैंसी ड्रेस शो चल रहा था, फुल इंजॉयमेंट चल रही थी, पूरा प्रोटोकॉल मिल रहा था। लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या हो रहा है, ये जो सहाफ़ी, दानिश्वर या टाउट्स, ये जो लोग भी इसको एक साथ दिखाने की कोशिश करते हैं ना कि जनाब जो पीपल्स पार्टी और PMLN के साथ हुआ वही आज PTI के साथ हो रहा है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में या कश्मीर के इलेक्शन में, ये आपको धोखा दे रहे हैं और ये मुनाफकत कर रहे हैं। ऐसा नहीं था। कम से कम कंपेन करने की इजाजत थी, जाने आने की इजाजत थी, रास्ते खुले हुए थे, वो अपनी तकरीर कर सकते थे, अपने झंडे उठा सकते थे, वो अपना काम कर सकते थे। जो उनकी पॉलिटिक्स है उन्होंने अपने मुताबिक की। लेकिन इमरान खान साहब की पार्टी को उन सारी चीजों की भी इजाजत नहीं है। मैं फिर आपको याद दिलाऊं कि इमरान खान साहब अपने दौरे हुकूमत में तमाम ज़िमनी इंतखाबात हार रहे थे और वो अगर असरअंदाज होते तो उन ज़िमनी इंतखाबात को जीतना किसी भी हुकूमत के लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता। आजकल आप देख भी रहे हैं कि इंतहाई गैर मकबूल होने के बावजूद मौजूदा हुक्मरान अपने ज़िमनी इंतखाबात में कैसे फार्म 47 हासिल कर लेते हैं। अब पीपल्स पार्टी भी बोलना शुरू हो गई। उन्होंने कहा जी जो पंजाब पुलिस तैनात की गई है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में, इससे मकामी लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो ये सोचने पे मजबूर है कि हमारे साथ ज्यादती क्यों हो रही है और हमारा हक क्यों छीना जा रहा है। लोग सवालात उठा रहे हैं। फिर वफाकी वुज़रा, MNA, सेनेटर्स वो वहां कंपेन्स चला रहे हैं, वहां पे NOCs जारी किए जा रहे हैं, जो एडिशनल ROs हैं वो तब्दील किए जा रहे हैं। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बावजूद वोटर लिस्टें तब्दील की जा रही हैं। नदीम अफजल चंद साहब ने भी इसके बारे में बातें की और लोग भी कर रहे हैं अब कि वोटर लिस्टें तो तब्दील होती नहीं है इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद, लेकिन इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बावजूद वोटर लिस्टें तब्दील कर दी गई। और सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि क्या गिलगित बल्तिस्तान में जो इंतखाबात होने जा रहे हैं वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं। तो आज पूरे पाकिस्तान में आप जिससे मर्जी पूछ लें, गिलगित बल्तिस्तान में इस मरतबा होने वाले इंतखाबात फ्री एंड फेयर नहीं है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने दो जमातों के लिए ग्राउंड बनाई है, नवाज शरीफ और जरदारी। इन दोनों की पार्टियों को मौका दिया इलेक्शन लड़ने का और इनके बीच में ही वो हुकूमत की बंदरबांट करने वाले हैं। आखिरी जो रुकावट है इनके रास्ते में वो वोटर है, अवाम है। उस रुकावट को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। इंतखाबी निशान तक बार बार तब्दील किए जा रहे हैं। यहां पे एक उम्मीदवार है और उन्होंने, वो बेचारे बता रहे हैं जिला गदर से, वो ये बताते हैं नवाज खान नाजी, वो ये कहते हैं जनाब के पहले एक निशान दिया फिर दूसरा निशान। इस तरह की शिकायतें आ रही हैं और भी लोग बेचारे करते रहते हैं ऐसी शिकायतें। इससे मिलती जुलती बहुत शिकायतें इलेक्शन कमीशन की जानिब से आ रही हैं। तो जनाब वो कहते हैं पहले एक इंतखाबी निशान दिया फिर तब्दील कर दिया, अब दोबारा तब्दील कर रहे हैं। तो वो बिल्कुल इलेक्शन सर पे है। एक उम्मीदवार को वो इतने लंबे चौड़े दूर दराज के इलाके हैं वहां पे जाकर एक लोगों को बताना कि ये मेरा निशान है, वहां से आप अगले इलाके में चले जाते हैं। अब आप वापस जाके बार बार तो नहीं बता सकते ये मेरा निशान है। वो गरीब लोग हैं, वहां पे कंपेन भी वैसे नहीं होती, तो लोग गलत निशान के ऊपर अपना ठप्पा लगा देंगे तो वो तो एक गलती हो जाएगी। बहरहाल इस किस्म की चीजें वहां पे बिल्कुल नॉर्मलाइज कर दी गई हैं और ये तस्वीरें आप देखते रहें और याद रखें कि इमरान खान साहब के दौर में खुली आजादी थी बिलावल को और मरियम को, और इन्होंने शानदार कंपेन की थी पूरे प्रोटोकॉल के साथ। कैप्टन सफदर पता नहीं किसकी तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जाते तो वो नून लीग के जलसों में है, लेकिन बदवाएं वो पीपल्स पार्टी और नून लीग को देते हैं। कैप्टन सफदर ने अभी एक जलसे में बदवा दी। उन्होंने कहा जी कि या अल्लाह, जो लोग अवाम का पैसा खाते हैं उनको इस दुनिया में भी जलील कर और आखिरत में भी
ان کی نسلوں کو تباہ کر دے جو ہماری نسلوں کو آگے نہیں بڑھنے دیتے. آمین. میں بھی آمین کہوں گا, اور میری پورے پاکستانیوں سے سب سے اپیل ہے کہ آپ بھی کیپٹن صفدر کی اس دعا کے اوپر آمین کہیں. بلکہ میں یہ چاہوں گا کہ کیپٹن صفدر ایک دن جب بیٹھے ہوں نا رائیونڈ میں, یا کبھی جہاں پہ زرداری اور نواز شریف اکٹھے بیٹھے ہوں, وہ وہاں پہ یہ والی دعا کریں اور وہاں پہ یہ کہیں کہ یا اللہ جس نے قوم کا پیسہ کھایا وہ تباہ و برباد ہو جائے. پھر دیکھیں کیپٹن صفدر کو وہاں پہ کتنے منٹ بیٹھنے دیتے ہیں. ایک دفعہ وہاں پہ یہ دعا کریں کہ یا اللہ ان کی نسلیں تباہ کر دیں جو پاکستانیوں کی نسلوں کو آگے نہیں بڑھنے دیتی. پھر دیکھیں کیپٹن صفدر کو کیسے وہ میٹنگ میں سے اٹھاتے ہیں. اول تو میٹنگ میں بٹھائیں گے ہی نہیں, اتنی اوقات ہی نہیں انہوں نے بننے دی کیپٹن صفدر کی, لیکن جو ان کے ساتھ ہوگا وہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں. تو کیپٹن صفدر صاحب اپنے اندر کی بھڑاس, اپنے اندر کا غصہ, وہ کبھی نہ کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ نکالتے رہتے ہیں, اور وہ نام لیے بغیر سچ بولتے ہیں جو جا کر بہت دور تک ہٹ ہوتا ہے. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا, نواز شریف بھی یہ کہتے ہیں, باقی لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ کیا کیا. گلگت بلتستان کی بات کر لیتے ہیں. 1.5 سال انہیں وہاں پہ حکومت ملی ہے, لگ بھگ 1.5 سال کے آس پاس کا ٹائم ملا, کیونکہ اس کا الیکشن بعد میں ہوا تھا. کورونا وائرس گزر گیا, اس کے بعد گلگت بلتستان میں الیکشن ہوا. جب جی بی میں الیکشن ہوا اس کے بعد تو عمران خان صاحب 1.5 سال بھی نہیں رہے, بہت تھوڑا سا ٹائم ان کو ملا وہاں پہ. اس کے بعد ایک ایسا وقت شروع ہو گیا جس میں کوئی کام ہی نہیں ہو پا رہا تھا, پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ خلاف ہو گئی تھی, فنڈ روک دیے گئے تھے, وزیر اعلیٰ کو, وہاں کا جو وزیر اعلیٰ تھا خالد خورشید, اس کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا تھا. لیکن جب تک عمران خان صاحب تھے ان کو تھوڑا سا وقت ملا تو اس میں انہوں نے اسکردو ایئرپورٹ کو انٹرنیشنل فلائٹ کے لیے کھلوایا, اس کو اپ گریڈ کیا. پھر اسکردو اور گلگت کو سیاحت کا مرکز بنایا اور سرمایہ کاری وہاں پہ متعارف کروائی عمران خان صاحب نے. یہ مزمل اسلم صاحب بتا رہے ہیں. پھر کہتے ہیں بلین ٹری سونامی کا مرکز اور ماحولیات پر وہاں بہت کام کیا عمران خان صاحب کے دور میں. پھر وہاں پہ صحت کارڈ دیا گیا جو ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی پاکستان تحریک انصاف کی, عمران خان صاحب کی. پھر بادشاہ ڈیم پر تیزی سے کام کیا گیا اور لوگوں کو لینڈ سیٹلمنٹ کی ادائیگیاں بھی کی گئیں, اور یہ کام رجیم چینج آپریشن یعنی عمران خان صاحب جب تک حکومت میں تھے تب تک عمران خان صاحب نے کیے. اب اس کے بعد سے لوگ پتہ کر لینا کہ مارچ 2022 کے بعد سے لے کر اب تک گلگت بلتستان کے لوگوں کو کیا ملا. مجھے نہیں لگتا کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو کچھ ملا. ہاں اس سے پہلے بھی کچھ پروجیکٹ ہو سکتے ہیں, لیکن رجیم چینج آپریشن کے بعد سے اب تک کوئی ترقی پاکستان کے اندر نہیں ہوئی, کوئی منصوبہ پاکستان کے اندر نہیں بنا, بالکل زیرو کارکردگی ہے ان کی رجیم چینج آپریشن کے بعد سے لے کر اب تک. یہی شکوہ جو ہے وہ ہمارے جو لوگ محروم ہیں, جن علاقوں میں محرومیاں زیادہ ہیں وہاں یہ شکوے زیادہ کیے جاتے ہیں, جیسے کہ آزاد کشمیر. اب آزاد کشمیر کے اندر ناظرین شیڈول آ گیا ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا. یہ شیڈول میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, اور یہ میپ بھی ہے میرے پاس. یہ نقشہ ہے پورے آزاد کشمیر کا, یہ گرین کلر کا. اس کے اس طرف جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر ہے, اور اس طرف جو ہے وہ پاکستان آپ کو دکھائی دے رہا ہے جہاں پہ اسلام آباد لکھا ہوا ہے, اور جہاں شری نگر لکھا ہوا ہے وہاں مقبوضہ کشمیر ہے. تو یہ تھوڑا سا حصہ آزاد کشمیر کا ہمارے پاس موجود ہے, اور ایک باریک پٹی ہے یہ صرف. تو اتنا ہی ہم لے پائے اتنے سالوں میں. تو اب یہاں پہ آپ نقشہ دیکھیں تو نیچے سے اوپر کی طرف آپ جائیں تو نیچے بھمبر ہے, اس کے بعد میرپور ہے, پھر اوپر کوٹلی آ جاتا ہے. کوٹلی کے بعد آپ مزید اوپر جائیں تو راولا کوٹ, باغ, اور پھر مظفر آباد. تو اسی نقشے کے حساب سے میپ بنایا گیا ہے عوامی احتجاج کا, لانگ مارچ کا, جو 9 جون کو ہونے جا رہا ہے. اس کا شیڈول جاری کیا گیا. 9 جون کو بھمبر اور میرپور سے لانگ مارچ کا آغاز ہوگا. قافلے کوٹلی پہنچیں گے اور کافی لیٹ پہنچیں گے, اور وہاں پہ پھر ان کا پڑاؤ ہوگا. 10 جون کو پورا کوٹلی کا جو ضلع ہے میرپور ڈویژن راولا کوٹ کی طرف آئیں گے. یہ سارے نیچے سے جو بڑھتے ہوئے آ رہے ہیں یہ اکٹھے ہوں گے, یہاں سے مزید لوگ شامل ہوں گے اور یہ راولا کوٹ کی طرف آئیں گے. پھر پونچھ ڈویژن, ہمارے پونچھ ڈویژن کے قافلے باغ اور حلقہ مجاہد آباد کو چھوڑ کر راستے میں ملیں گے, یعنی وہ یہاں پہ آ کے شامل ہو جائیں گے. پھر راولا کوٹ آبد, یہاں پہ وہ یہ بتاتے ہیں, یہ سردار عمر نذیر صاحب نے جاری کی ہے یہ انفارمیشن. وہ کہتے ہیں پورا پونچھ ڈویژن کے تمام قافلے راولا کوٹ پہنچیں گے, اور راولا کوٹ میں یہ سارا کا سارا مجمع اکٹھا ہو جائے گا. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے اس کے لوگ آ کر اکٹھے ہو جائیں گے راولا کوٹ میں, اور راولا کوٹ سے میرپور ڈویژن, پونچھ ڈویژن, یہ سارے اکٹھے ہو کر آگے کا رخ کریں گے اور ایک ساتھ مظفر آباد کی طرف بڑھیں گے. باقی ایریاز سے جو قافلے ہیں وہ بھی آئیں گے. تو یہ ایک موٹی موٹی حکمت عملی ہے جو آزاد کشمیر میں ہونے جا رہی ہے. اور مسئلہ سب سے مین یہی ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ان کا حق مارا جاتا ہے, ہر مرتبہ ان کے اوپر کٹ پتلی حکومت مسلط کی جاتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ 12 سیٹیں آزاد کشمیر سے باہر پاکستان میں رکھ دی گئی ہیں. مہاجرین کے نام پہ ان سیٹوں پہ الیکشن کروایا جاتا ہے, اور ان سیٹوں پہ اپنے من پسند کٹ پتلیاں بٹھا دی جاتی ہیں. ان کٹ پتلیوں کے ذریعے سے آزاد کشمیر کی حکومت بنائی جاتی ہے. یعنی 12 سیٹیں باہر سے آ جائیں نا
تو 20% سے 25% کام ہو جاتا ہے۔ باقی اگر آپ 75% ہار بھی جائیں آزاد کشمیر میں تو آپ 25% سیٹیں لے کر بھی حکومت بنانے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ موٹی موٹی بات یہ ہے۔ تو باہر سے سیٹیں لی جاتی ہیں، اندر سے دھاندلی کی جاتی ہے، اور 2 نمبری کر کے ہمیشہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس قابل ہوتی ہے کہ اپنی حکومت بنا لے۔ اب آزاد کشمیر کے لوگ اس بات سے ناراض ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں جی اگر آزاد کشمیر کے اندر حکومت بننی ہے اور آزاد کشمیر کے حوالے سے فیصلے ہونے ہیں تو وہ فیصلے صرف اور صرف آزاد کشمیر کے شہری کریں گے۔ ہاں اگر آپ نے کوئی سمبولیکلی کوئی سیٹیں رکھنی ہیں تو آپ الیکشن لڑوائیں، سیٹیں بنائیں، لیکن آزاد کشمیر کی حکومت بننے میں یا گرنے میں ان باہر والوں کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں وہ آپ مقبوضہ کشمیر کے کھاتے میں بنا رہے ہیں نا، تو وہ فارن پالیسی کے اوپر بات کریں، وہ انسانی حقوق کے اوپر بات کریں، ان کو وزارتیں بھی اسی نوعیت کی دی جائیں، لیکن باہر سے ایک بندہ لا کر بٹھایا جاتا ہے اور وہ آزاد کشمیر میں پانی کے معاملات، بجلی کے معاملات پہ بیٹھ جاتا ہے، وہ آ کر معدنیات کے معاملات پہ بیٹھ جاتا ہے، وسائل کے معاملات پہ بیٹھ جاتا ہے، داخلہ اور خارجہ کے معاملات کے اوپر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ باہر سے آیا، اس کا کیا تعلق ہے آزاد کشمیر کے ساتھ؟ تو یہ زور زبردستی کی جاتی ہے جس کے خلاف آزاد کشمیر کے لوگ آواز اٹھا رہے ہیں۔ سب سے مین بات ہے کہ وہ کہتے ہیں ان 12 سیٹوں کو ختم کر دیں، یا کم سے کم ہمیں یہ کمٹمنٹ دیں کہ یہ 12 لوگوں کا آزاد کشمیر کی حکومت بنانے میں یا گرانے میں کوئی کردار نہیں ہوگا۔ آزاد کشمیر کے لوگ اپنی حکومت کا فیصلہ خود کریں گے جیسے جمہوریت میں ہوتا ہے۔ ناظرین، پاکستان کا جو ہے وہ بجٹ تیار ہو رہا ہے اور اس میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ بڑی خوفناک ہے۔ آج میں بات کرتا ہوں تھوڑا آئی ٹی کے بارے میں اور سوشل میڈیا کے بارے میں۔ یہاں پہ بھی ٹیکسز لگانے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے اور اس میں جو کرپٹو ٹریڈنگ ہے اس کے اوپر 15 سے 30% تک کیپٹل گین ٹیکس عائد ہونے کا امکان ہے۔ دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر یہ ٹیکس لگائیں گے اس کی آمدن کے اوپر، اور ٹیکس کو بہت بڑھائیں گے، مجھے پتا ہے ان کو یہ کرنا پڑے گا۔ ساتھ ہی ساتھ آئی ٹی کے اوپر یہ ٹیکسز بڑھانے جا رہے ہیں۔ آئی ٹی کا شعبہ پاکستان کا پہلے ہی زوال کا شکار ہے۔ انڈیا جو ہے وہ سینکڑوں ارب کماتا ہے، ڈالرز میں بتا رہا ہوں میں آپ کو، وہ اتنا پیسہ کماتا ہے آئی ٹی کے شعبے میں، پوری دنیا سے وہ مال لپیٹ کے لے جاتا ہے۔ پاکستان نہیں کر پاتا، بدقسمتی ہے پاکستان کی۔ اور پاکستان اگر تھوڑا بہت کر رہا ہے تو اب یہ بہت بڑے بڑے ٹیکسز لگا کے پاکستان کو اس شعبے میں پیچھے دھکیلنے والے ہیں۔ لیکن لوگ کریں گے کیا؟ آئی ٹی والے لڑکے آج کل کیا کرتے ہیں؟ جتنے لڑکے لڑکیاں آئی ٹی میں کام کر رہے ہیں وہ بڑے آرام سے پاکستان سے باہر کسی ایسے ملک میں اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں جہاں پہ ٹیکسز کم ہیں۔ دیکھیں نا، جب آپ پاکستان کے اندر بڑے انسین قسم کے، عجیب و غریب، بہت ہیوج قسم کے آپ ٹیکسز لگا دیں گے تو پاکستان میں تو نوجوان اس وقت رہنا بھی نہیں چاہتے، جو آپ نے پاکستان کی حالت کر دی ہے۔ امن و امان وہاں پہ نہیں ہے، سہولیات وہاں پہ نہیں ہے، بنیادی انسانی حقوق وہاں پہ نہیں ہے، پھر لوگوں کو آپ نے ڈرایا اور دھمکایا ہوا ہے، ایک جیل کے اندر لگ بھگ آپ نے کنورٹ کر دیا ایک کنٹری کو، تو نوجوان پاکستان میں رہنا نہیں چاہتا، اسے گھبراہٹ ہوتی ہے پاکستان میں۔ تو اب ان کے پاس بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ آن لائن بینک اکاؤنٹس بن جاتے ہیں پوری دنیا میں، آپ امریکہ میں بنا لیں، یورپ میں بنا لیں، گلف میں بنا لیں، اور بہت سارے اور ایسے ہیونز ہیں، ایسی جگہ جہاں پہ نوجوان بڑے آرام سے اپنے اکاؤنٹس بنا لیتے ہیں آن لائن۔ اب ان کی پیمنٹ ان اکاؤنٹوں میں آتی ہے بجائے اس کے کہ وہ پیمنٹ پاکستان میں آئے۔ پاکستان میں بھی وہ کام کرتے ہیں تو وی پی این لگا کے کام کرتے ہیں، یہاں تو انٹرنیٹ کی فیسلٹی بھی ان کو بیچاروں کو بڑی مشکل سے ملتی ہے۔ تو وہ جتنی ان کی انکم ہوتی ہے بجائے کہ وہ ساری انکم پاکستان میں آئے، وہ انکم ایسے ملکوں میں جاتی ہے جہاں پہ ٹیکسز مناسب ہیں۔ اب پاکستان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ زیادہ پیسہ پاکستان میں آئے گا، پاکستان کے بینکوں میں آئے گا، پاکستان میں پڑا رہے گا تو پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ آپ اس کے اوپر ٹیکس نہیں بھی لیں گے تو پاکستان کو فائدہ ہوگا، کم ٹیکس لیں گے پھر بھی پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ بھاری بھاری ٹیکسز لیں گے تو یہ پیسہ پاکستان میں آئے گا ہی نہیں۔ لوگوں کے پاس دوسرا آپشن ہے، وہ پیسہ پاکستان سے باہر کہیں رکھ لیں گے اور اپنی ضرورت کا تھوڑا بہت پیسہ پاکستان میں منگا لیا کریں گے۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ اور اسی وجہ سے ہنڈی کا کاروبار جو ہے وہ ترقی پاتا ہے۔ باہر سے لوگ پیسہ پاکستان میں ہنڈیاں کر کے منگاتے ہیں، وہ ٹیکس بچاتے ہیں اپنا۔ تو پاکستان کی حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آگے بڑھنا کیسے ہے۔ یہ جو فارمولا ہے نا، یہ سادہ سادہ آپ سمجھ لیں فوجی ٹائپ کا فارمولا ہے کہ جناب لوگوں کو دباؤ، لوگوں سے ٹیکسز نکالو، لوگوں کو ڈنڈے مارو، لوگوں کو گولیاں مارو، لوگوں کو قابو کرو، لوگوں کو بوٹوں کے نیچے دبا کے رکھو۔ اس سے ملک نہیں چلتے، ملک پالیسی کے ساتھ چلتے ہیں۔ آپ لوگوں کو سہولیات دیتے ہیں، آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، پھر لوگ پیسہ پاکستان میں لے کر آتے ہیں، اپنے ملک کے اندر لے کر آتے ہیں، وہ پیسہ ملک کے آگے بڑھنے کی وجہ بنتا ہے۔ آپ ٹیکسز لے رہے ہیں یا آپ لے رہے ہیں ادھار، پوری دنیا سے ادھار لے کر تباہی پھیر دی ہے۔ بہرحال جو پیسہ آ رہا ہے اس کو بھی ایسا لگتا ہے لات مارتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے نعرے مارے تھے ناظرین کے بجلی ہم نے سستی کر دی ہے۔ آپ سنیں نا وفاقی وزیر کو جو توانائی کے ہیں، جنہیں آج کل ایوارڈ بھی مل رہے ہیں، وہ دعویٰ کرتے ہیں بار بار جناب کہ ہم نے بجلی سستی کر دی، پچھلے سال کی نسبت سستی ہے، لیکن یہ سرکاری اعداد و شمار ہیں۔ ثناء اللہ خان صاحب نے بھی شیئر کیے ہیں، بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں۔ تو یہ جو سرکاری اعداد و شمار ہیں یہ کیا بتا رہے ہیں؟ یہ سرکاری اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ گزشتہ سال مئی کے مقابلے میں موجودہ سال مئی میں
یعنی 2025 کے مئی کے مقابلے میں 2026 کے مئی میں جو پاکستانیوں نے بجلی خریدی وہ 36.47% مہنگی ہوئی ہے. یعنی لگ بھگ پاکستان کی بجلی 36-37% کے درمیان مہنگی ہو گئی پچھلے مئی کے مقابلے میں اس مئی میں. تو یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ پاکستانیوں کو بجلی ماضی کی نسبت سستی ملی ہے؟ لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں اور فراڈ کرتے ہیں, تو یہ فراڈ زیادہ دیر تک چلے گا نہیں. ناظرین ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں, نواز شریف صاحب کیونکہ الیکشن لڑنے گئے ہوئے ہیں گلگت بلتستان میں, بڑے لمبے عرصے کے بعد ان کی پولیٹیکل لانچنگ ہوئی ہے. اس سے پہلے انہیں لایا گیا تھا اور انہیں لانچ کیا گیا تھا جب انہوں نے کبوتر اڑائے اور ان کے طوطے اڑ گئے. یاسمین راشد نے جیل سے بیٹھ کر ان کو عبرتناک شکست دی. نواز شریف کو بدترین شکست ہوئی, پورے خاندان کو شکست ہوئی, لیکن اس کے بعد جوتے پالش کر کے یہ لوگ اقتدار میں آ گئے. اب نواز شریف صاحب آؤٹ ڈیٹڈ باتیں کر رہے ہیں, وہ باتیں کر رہے ہیں جو وہ آج سے 7-8 سال 9 سال پہلے کرتے تھے. مجھے کیوں نکالا, مجھے کیوں جانے دیا. میاں صاحب گلا شکوہ آپ کا گلگت بلتستان کے لوگوں سے بنتا ہی نہیں ہے, بلکہ پاکستانیوں کا میاں صاحب آپ سے گلا شکوہ بنتا ہے کہ آپ نے ہمیشہ پاکستانیوں کو ٹرک کی بتی دکھائی کہ جناب میں انقلاب لے کر آ رہا ہوں, اور پتلی گلی سے آپ آرام سے کسی جہاز پہ بیٹھ کے نکل گئے ڈیل کر کے. آپ نے ہمیشہ قوم کو انقلاب کے پیچھے لگا کر خود پتلی گلی پکڑی اور ہمیشہ پاکستان سے باہر آپ چلے گئے. لوگوں کو کہا انقلاب لے کر آؤ اور خود آپ ڈیل کر کے باہر چلے جاتے. آپ نے ہمیشہ یہی کیا میاں صاحب لوگوں کے ساتھ. اب میاں صاحب کی سیاست جو ہے نا, اس کے بارے میں میاں صاحب کے اپنے ساتھی, ان کے اپنے ہمدرد, وہ میڈیا والے جو میاں صاحب سے بہت پیار کرتے ہیں, وہ لوگ بھی میاں صاحب پہ تنقید کر رہے ہیں, اور ان کو میاں صاحب کی باڈی لینگویج ہارے ہوئے شخص کی باڈی لینگویج دکھائی دے رہی ہے. میاں صاحب جی بی میں اپنی مایوسی ساتھ لے کر گئے ہیں, اور ان کے پاس عوام کو دکھانے کے لیے اور بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. جو تباہی ان کی سرکار نے پھیر دی ہے, ان کی بیٹی نے, ان کے بھائی نے جو تباہی پھیری ہے پنجاب میں اور وفاق میں, اس کے بعد وہ لوگوں سے کوئی کلیم نہیں کر سکتے, لوگوں کو کہہ نہیں سکتے کہ ہم نے یہ کر دیا, ہم یہ مزید کر دیں گے. تو بہت بری حالت ہے اس وقت. نواز شریف جو ہے وہ بلاول سے بھی برا پرفارم کر رہے ہیں, اور بلاول نسبتاً بہتر اس لیے پرفارم کر رہا ہے کہ پی ٹی آئی ہے ہی نہیں, میدان سے ہی باہر ہے. جو مین کھلاڑی ہے اس کو میدان سے باہر رکھ کے تو ریلو کٹوں کا میچ ہو رہا ہے, اور ریلو کٹوں کے میچ میں نہ عوام کو دلچسپی ہے نہ کسی اور کو دلچسپی ہے. تو شکست خوردہ ہارے ہوئے شخص کی شبیہ دے رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب اس وقت گلگت بلتستان کے الیکشن میں. ناظرین بلوچستان سے ایک خبر ہے, اور وہ خبر یہ ہے کہ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے اکثر علاقوں میں پیٹرول لگ بھگ ناپید ہوتا جا رہا ہے. کئی ایریا سے یہ رپورٹ ہوا کہ 550 روپے لیٹر تک بھی لوگ پیٹرول خریدنے پر مجبور ہوئے. ایرانی پیٹرول جو پہلے دستیاب ہوتا تھا, اسمگل ہو کے آ جاتا تھا بارڈر سے, وہ بھی اب بلوچستان میں دستیاب نہیں ہے. اور کئی علاقوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے, کہیں پہ 380 روپے کا لیٹر وہ بھی نہیں مل رہا, کہیں پہ جو ہے وہ قیمت پہنچی ہے 400 وہ بھی نہیں مل رہی, 500 روپے اس سے زیادہ قیمت پر بھی پیٹرول کئی جگہ پہ نہیں مل رہا. بہت قلت ہو گئی ہے بلوچستان میں پیٹرول کی, اور اس کے لیے بھی رسپانسبل پاکستان کی حکومت ہے, کوئی اور تو ہے نہیں. اور دوسرا, کوئٹہ کے اندر اچانک سے جو ہے وہ انٹرنیٹ سروسز جو ہے بند ہو گئی ہیں اور موبائل بند ہو گیا ہے. اچھا, موبائل بند کر کے نا پاکستان کے سیکورٹی ادارے یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دہشت گردی کو روک دیا ہے. موبائل فون بند کر کے انہیں لگتا ہے نہیں موبائل فون استعمال کرتے ہیں دہشت گرد. کیا پاکستانی بیوقوف ہے, یا دہشت گرد جو ہے وہ پچھلی صدی میں رہ رہے ہیں؟ بھئی وہ سیٹلائٹ فونز استعمال کرتے ہیں, ان کے پاس بہترین کنیکشنز ہیں, ان کے سپورٹرز ان کے ساتھ موجود ہیں, ان کے پاس فنڈنگ ہے, ان کے پاس پیسہ ہے. آپ ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے, آپ عوام کے لیے انٹرنیٹ اور موبائل فون بند کر دیتے ہیں. دہشت گرد جدید سسٹم استعمال کرتے ہیں, اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا, یہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں خود بتاتی رہی ہیں کہ دہشت گردوں کے پاس جدید کمیونیکیشن کے ذرائع ہیں. تو جب ان کے پاس جدید ذرائع ہیں تو پھر آپ انٹرنیٹ اور موبائل فون کیوں بند کر دیتے ہیں اچانک سے؟ لوگوں کو تکلیف میں کیوں مبتلا کرتے ہیں؟ یہ صرف نالائکی اور نااہلی ہے, اور اس کو چھپانے کا ایک طریقہ کار ہے کہ جناب ہم دہشت گردی روکنے کے لیے بڑی کوشش کر رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.